अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब 3 रोज़ा दौरे पर पंजाब में आ चुके हैं। वो लाहौर में मौजूद हैं और जिस वक्त वो दाखिल होने की उनका काफ़िला कोशिश कर रहा था तो रोकने की कोशिश की गई। जब टोल प्लाजा पे पहुंचे तब भी वज़ीर आला केपी की जब गाड़ियां चली गईं तो काफ़िले की गाड़ियों को रोक लिया गया। बाद में वहां पर मुज़ाकरात होते रहे, फिर उनको वहां से जाने की इजाज़त मिली, फिर वो असेंबली में गए हैं। फिर इस तरह के मामलात गाहे बगाहे चलते ही रहे हैं। कहीं पे रोक लिया, फिर रोकने के बाद फिर थोड़ी देर बाद वो चले गए, फिर रोक लिया, फिर चले गए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर उन्होंने आगे जाना ही था तो फिर रोकने का फ़ायदा क्या था? और क्या एक वज़ीर आला अगर पुरअमन तरीके से आना चाह रहा है, कोई एहतजाज नहीं कर रहा, कोई बदअमनी फैलने का खदशा नहीं है, तो फिर क्या हुकूमत को रोकना चाहिए था? इस पर हमने बात करनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि हम वज़ीर आला केपी को खुशामदीद कहते हैं, आके बत्तियाँ देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें बनाएं और वापस चले जाएं। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। मिनिस्टर को उनपीदी साहब को उनकी कैबिनेट ने कहा कि जी बहुत पेशावर गंदा बहुत है, बहुत हालात खराब हैं, तो चले जो है वो यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। तो ये सारी जो लोग हैं ये पाकिस्तान का यूरोप लाहौर देखने के लिए आए हैं। इनको हम खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल इनके विजिट के दौरान इनको रोटी शोटी खाने की, इनको तफरीह करने की, वीकेंड गुजारने की इजाजत है। लेकिन ये सियासी सरगर्मी करें, ये तफरीही सरगर्मी करें, वो अच्छी चीज है, लेकिन फसाद करने की, इंतशार करने की और बदजबानी करने की इजाजत नहीं होगी। यह आपने उनका मौक़िफ़ सुना है। ये पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है जो अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो दे रही थी। क्या स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब से आगाज़ कर दिया? इस पर हमने बात करनी है। इस दौरे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब इख्तियार वली साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखने में कुछ और है और असल में कुछ और मामलात हैं। पिछले 10 रोज़ के अंदर 3 मरतबा बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने वज़ीर आज़म की मिन्नतें की हैं कि जी मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन इसके जवाब में बैरिस्टर गौहर साहब ने यह कहा है कि मेरी तो 1 साल हो गया है वज़ीर आज़म साहब से कोई बात ही नहीं हुई है, कोई मुलाकात ही नहीं हुई है। इस पर भी बात करेंगे, कुछ दीगर मामलात पे भी बात करेंगे, 27वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। रान साहब, सबसे पहले कल जिस वक्त ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ हम बाहर जा रहे थे तो मैं और आप ये डिस्कस कर रहे थे और आपकी एक राय थी, मैं अपनी राय बताता हूँ, आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मेरी ये राय थी कि जिस तरह बिलावल साहब जिस वक्त पंजाब आए थे और मरियम साहिबा ने एक ट्वीट की थी और उस पोस्ट में उन्होंने उनको वेलकम कहा था, उनको कहा था कि पंजाब आपका घर है और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, तो अगर वज़ीर आला केपी आते हैं उनके लिए भी वही ऐसी ही पोस्ट कर दी जाती और कहा जाता कि जी कि आप आएँ यहाँ पर और आप यहाँ पर आके इसको अपना घर समझे, उनको बल्कि डिनर पे बेशक या लंच पे बुला लिया जाता, तो जो सख्ती है वो भी कम हो जाती और ये जो खबरें बन रही हैं शायद ये भी ना बनती। राना साहब की जो राय थी वो राना साहब खुद ही बताएंगे और हुआ क्या है वो भी राना साहब बताएंगे। राना साहब, क्या हुआ? बेहतर नहीं था कि अगर ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो उसके बाद खबरें भी बन रही हैं, रोक भी रहे हैं, वो आगे जा भी रहे हैं। ये हो क्या रहा है इस वक्त? हुकूमत ने क्या ठीक फैसला किया या गलत फैसला कर बैठे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सारी गुफ्तगू से पहले एक पैगाम देना चाहता हूँ। जी जी, ये जो एक बकवास हुई बैरून मुल्क, हमारे अदारे के, हमारे मुल्क के सरबराह अफवाज पाकिस्तान के, जिस पर हमें फ़ख्र है जी, तो मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसी गुफ्तगू करने वाले लोगों को अपनी जमात से निकालें और ऐसी गुफ्तगू करने वालों को एक बड़ा वाज़ेह क्लियर जवाब है कि हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों से बढ़ के कुछ नहीं है। शौकत यूसुफज़ई साहब ने वैसे मजम्मत भी की और डिनाई भी किया और उधर से फिर उस पोस्ट को डिलीट भी वैसे किया गया है। हम अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे कि हम हमारे लिए हमारे हीरोज़, उन पे हमारी जान भी कुर्बान। बानी तहरीक इंसाफ भी हीरो हैं, हमारे वो कौमी हीरो जिन्होंने इस वतन को इज्जत दिलाई और हमारे मुल्क के अंदर वो एक अहम तरीन पोजीशन पे बैठे हैं। हम तो उन पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और ऐसी बकवास अगर जिसने भी की है, तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा किया, डिलीट भी किया और उस पर मजम्मत भी की है, लेकिन अब ऐसे लोगों की मरम्मत भी होनी और ऑफिशियल अकाउंट्स अपने जो है ना वो उनको देखना चाहिए। देखें आप क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है, जो कर रहा है उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप हाथ उठा लें, इस पर कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं। आज की जो हुई है चीज़ देखिए, अभी चल रही है। आपने बड़ी अच्छी बात की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने खबर बनवाने से बाज नहीं। यही बात हुई। मैंने ये बात की,
آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کوئی ان کے ساتھ 5,000 یا 10,000 کا جلوس نہیں تھا. ان کے وزیر, ان کے ایم پی ایس, سینیٹرز وہ وہاں سے نکلے. آپ نے پہلے ایک جگہ روکا, پھر دوسری جگہ روکا, پھر تیسری جگہ روکا, آپ نے موٹر وے پہ ریسٹ ایریا بند کروا دیے. بھائی اگر کہ کسی جگہ پر ان کا استقبال ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے, وہ کوئی بری بات نہیں ہے. پھر وہ جب نہر پہ آئے ایک معروف ہاسپٹل کے قریب, تو انہوں نے کہا نہیں بھئی اب جب تک میرا قافلہ نہیں آتا. پھر ان کے قافلے کے لوگ آئے, پھر آگے مثلا یہ سارا کچھ ہوتا رہا. پھر انہوں نے کہا ہم نے لبرٹی میں جا کے چائے پینی ہے. آپ نے 5 بجے لبرٹی بند کروا دیا, آپ نے ارد گرد کی مارکیٹیں بند کرا دی. اگر تو وہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے تو آج سے پہلے کرکٹ میچوں پہ نہیں بند ہوا. نہیں, انہوں نے یہی کہا جی کہ امن و امان کی وجہ سے یہ مین مارکیٹ کا علاقہ, یہ حفیظ سینٹر جہاں پر المشہور ہے, اور یہ لبرٹی کا چوک جو ہے جس کو ہم مطلب کہ گلبرگ کا سارا ایریا کر لیں. اچھا مجھے بتائیں, امن اور امان کے لیے چکری میں بھی امن و امان تھا, بیرے میں بھی امن و امان تھا, سکھی کے میں بھی یہی تھا, ٹھوکر نیاز میں بھی یہی تھا, رابی ٹول پلازا میں بھی یہی تھا. بھائی ہم نے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی ایک بات بڑی اچھی ہے کہ آپ آئیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہی ہونا چاہیے, بس اتنا ہونا چاہیے, اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک, اگر وہ یہاں پر ایک سیاسی غلط انتشار پھیلاتے تو پھر سب کے پاس ایک بڑا بہترین موقع تھا, پھر بالکل بات کرتے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بڑے افسوس کا جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا وہ آپ نے دیکھا. اگر آپ ایک کے پی کے ایک ایم پی اے کو دھکے ماریں, اگر آپ مینا خان افریدی جو وزیر ہیں ان کو دھکے ماریں, آپ وہاں پر شفیع جان جو ہیں ان کو دھکے ماریں, اس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ یہ کریں, تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ کام ٹھیک ہے؟ نہیں ہونا چاہیے, یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل یہ نفرتیں پیدا کرے گا. مجھے شرم آ رہی ہے کچھ ایسے لوگوں پر وہاں پہ اتنے غلط سوالات کیے گئے کہ ہم وہ سوال دہرا نہیں سکتے. کیوں کر رہے ہیں ہم؟ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار یا خوش کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ وطن ہمارا ہے, ہم پنجاب بڑا بائی ہے. پنجاب نے جب وہاں پہ سیلاب آیا تو مریم صاحبہ نے یہاں سے ٹیمیں بھیجی, یہاں سے بڑا سامان بھیجا, یہاں سے کسی بھی صوبے میں آئے تو پنجاب سے جاتا ہے. تو پھر ایسا کرنے والوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے, یہ غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے ذہن میں جب جیسے جیسے وہ پھوٹی جاتی ہے, جیسے جیسے اس ایم پی اے کو مار پڑتی ہے, دھکے مارے جا رہے ہیں. پھر مینا خان افریدی جا کے چھڑاتا, اس سے پہلے مینا خان افریدی کو دھکے بنے. مینا خان افریدی بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ایم پی اے ہے, وہ لسٹ میں دیکھا. اچھا وہ انٹری ایسی ہو رہی ہے کہ لسٹ ہے, وہاں پہ شفیع جان صاحب اور مینا افریدی کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک ایک کر کے جو ہے یہ سارے جو ساتھ ان کے موجود ہیں وہ ان لوگوں کو اندر بھیجا جا رہا ہے. وہاں پر یہ پرابلم ہوئی ہے اس گیٹ کے اوپر. اب مجھے بات ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری, ان کی تھی نا. کیوں ہم, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے. پنجاب سب کا گھر ہے, کے پی کے سب کا گھر ہے, بلوچستان سب کا گھر ہے, سندھ سب کا گھر ہے, جی بی سب کا گھر ہے, بالکل ایسی ہے جس طرح سب کا گھر ہے. ہم تینوں لوگ جو اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں, رانا صاحب اور ثاقب صاحب, اگر ہم لاہور کے کسی بھی ایریا میں, ہم پشاور کے کسی بھی ایریا میں بغیر کسی کی اجازت کے گھوم سکتے ہیں, تو ہر ایک کو اس چیز کا حق ہے. ثاقب صاحب کیا ثاقب صاحب سے پوچھیں تیار ہو کے بڑے ہیں, یہ کالا جورا پایا کس کی فرمائش پہ, ذرا یہ پوچھا کریں. ایک تو اسلام آباد میں چھٹی تھی, دوسرا ویکینڈ ہے, میں اس کو پھر بھی پوچھ لیتا ہوں. ثاقب صاحب ایک تو آپ کی تیاری کی وجہ کیا ہے یہ بتا دیجئے. رانا صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک ٹویٹ آ جاتی, بلاول صاحب کو جس طرح کی ٹویٹ کی گئی تھی ویسی ٹویٹ آ جاتی, تو کیا زیادہ بہتر نہ ہو جاتا حکومت کے لیے بھی؟ سیاسی فیصلے بھی تو کچھ کرنے ہوتے ہیں, سیاسی بصیرت بھی تو کوئی چیز ہے. جی حمزہ صاحب, تیاری بس روٹین کی تیاری ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال آپ نے ٹھیک کہا کہ چھٹیاں 4 تھیں اسلام آباد میں, تو اس لحاظ سے تو جہاں تک آپ نے دوسری بات کی بالکل میں ایگری کروں گا. اور یہ صوبوں کے درمیان میرا خیال میں صورتحال اس نہج پہ نہیں جانی چاہیے کہ جہاں پہ ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے کے لوگوں کے درمیان بھی یہ جو ہے وہ چپکلش شروع ہو جائے. سمپل اور بڑا سادہ سا تھا کہ ان کو وہ آ رہے تھے,
ان کو موٹر وے سے جانے دیتے, لاہور جاتے, وہ اسمبلی میں اپنے ممبران سے ملتے, باقی جو انڈیویجول جو ان کے رہا ہو کے آئے ہیں ملٹری کورٹ سے مختلف جگہوں سے لوگ, ان سے ملتے, کوٹ لکھپت جیل جاتے یا بار میں خطاب کرتے یا صحافیوں سے ملتے. ایک روٹین کی کارروائی ہے. اور اسلام آباد میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آئے ہوئے تھے پچھلے ہر دوسرے تیسرے ہفتے آتے ہیں یہاں پہ, پچھلے دنوں صحافیوں کے ساتھ بھی ملے, پھر یہ کانفرنس میں بھی آئے, یہاں پہ اور بھی ایکٹیویٹیز وہ کرتے ہیں. تو ایک روٹین کی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی اس کو اتنی ہائپ بھی نہیں ملتی. تو میں حیران ہوں کہ پولیس آپ نے لگا دی ہے جی, ایک جگہ روک رہے ہیں, دوسری جگہ روک رہے ہیں, تیسری جگہ روک رہے ہیں. اگر کل یہی رویہ کوئی خیبر پختونخوا کی حدود میں اگر کوئی وزراء جاتے ہیں یا ایون جو وزیر اعلیٰ ہیں یا پنجاب کے نمائندے وہاں پہ جاتے ہیں, ان کے ساتھ رکھا جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا عمر ایوب صاحب کے حلقے میں الیکشن ہوئے ہیں ہری پور میں, تو وہاں پہ پختونخوا کا وہ ایریا بنتا ہے, اور اس ایریا میں کہیں پہ بھی ان کو نہیں روکا گیا کہ آپ کیمپین نہ کریں, جلسہ نہ کریں, کوئی جلوس نہ نکالیں, کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی, کوئی پولیس نہیں آئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. تو میرے خیال میں بہتر جو طریقہ کار ہے اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو اتنا عزت و احترام دیں. اب ایک جو ان کی میرے خیال میں ابھی آزمائش رہتی ہے, کیونکہ اڈیالہ جیل میں تو 10 دفعہ وہ آئے ہیں, 10 دفعہ وہاں پہ انٹری نہیں ہو سکی, تو کل کوٹ لکھپت جیل کے لیے بھی انہوں نے ایک عرضی بھجوائی ہوئی ہے کہ وہاں ہم ملنا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ بھی پنجاب حکومت جو ہے ان کو ملنے دیتی ہے یا نہیں ملنے دیتی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ جو رویہ تھا میرے خیال میں اسی قسم کا جو سپیس ہے ان کو بھی دے دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. کوئی جلسہ, کوئی پروٹیسٹ, کوئی ایسی چیز تو وہ کر نہیں رہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز اتنی ایکٹیویٹیز تو ویسے بھی کرتی رہتی ہیں, ریلیاں نکالتی ہیں, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, وہاں پہ 80-90 ان کے ایم این ایز ہیں, صوبے میں حکومت ہے, پنجاب میں ان کے ایم پی ایز ہیں, پولیٹیکل پارٹی کا پورا ایک سٹرکچر موجود ہے, تو ان کے ساتھ ایسا رویہ ویسے بنتا نہیں تھا. اچھا, ویسے ایک چیز ہے کہ فل پروف جو سیکیورٹی ایک وزیر اعلیٰ کو دینی چاہیے تھی وہ پنجاب کی جانب سے ہوم ڈپارٹمنٹ کا وہ نوٹیفیکیشن بھی چل رہا ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے اس کو 24 دسمبر کو, کیونکہ یہ مراسلہ آیا تھا کے پی گورنمنٹ کی طرف سے, تو 24 کا ہی وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ چل رہا ہے کہ فل پروف سیکیورٹی دی گئی ہے, اس کو کلیم کیا جا رہا ہے. رانا صاحب, کیا فل پروف سیکیورٹی دی گئی ہے؟ پہلا سوال میرا یہ. دوسرا, کوٹ لکھپت جیل کا جو ثاقب صاحب نے کہا ہے کل ملاقات کرنے دی جائے گی, مجھے نہیں لگتا ملاقات کا. اب مجھے لگ نہیں رہا, اللہ کرے کہ آج رات میں یہ ہوش کے ناخن لے لیں. دیکھیں جس طرح میں ایک بڑا سمپل سا کہتا ہوں, آپ نے لاہور کو بڑا خوبصورت بنا دیا, کوئی شک نہیں, جی, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں کہ آپ نے لاہور کو واقعی بڑا خوبصورت. اچھا, جو اس میں عظمہ بخاری صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کا یورپ ہے, آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جی بالکل میں اگری کرتا ہوں, بڑا خوبصورت بنا دیا. اور جب آپ نے لاہور کو خوبصورت بنا دیا, لبرٹی بڑا خوبصورت ہے, تو آپ لبرٹی کو کھلا رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے وہاں پہ آئے ہیں, آپ نے تو کرسمس ٹری لگایا وہاں پہ. ہاں بالکل, تو آپ کہتے ہیں, اور اوپر سے آج آپ دیکھیں ان کا ٹرو ہے نا, اچھا آج ٹرو, آج ٹوسٹیاں ہوتی ہیں نا, جی جی, تو آپ وہاں پہ انہیں کہتے ہیں جناب بڑا بہترین دیکھیں ہمارا یہ لاہور ہے, یہ لبرٹی ہے, آپ باہر کا لبرٹی چائے پینے آئے ہیں, چائے پئیں, بالکل پئیں, ہاسپٹل کا نا وہاں پہ چائے بھی پئیں, سارا کچھ پئیں. کیوں بند کر دیا گیا؟ یہ سیکیورٹی ریزن نہیں ہے. اور جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں, جسے پنجابی میں کہتے ہیں سچ آکھاں تے پر جن کھا ڈردی سچ نہ آکھاں, یہ سیکیورٹی دیکھیں جہاں پہ یہ غلط کریں گے, ہم نے سب سے پہلے آغاز وہاں سے کیا, اور جہاں پہ جو بات درست ہے ہمیں کرنی چاہیے. یہ سیکیورٹی نہیں ہے. اگر آپ اسے سیکیورٹی کہتے ہیں تو پھر آپ اپنے وہ تمام تفریح مقامات کو بند کر دیں, جو تفریح مقامات. اگر وہ صبح کہتے ہیں کہ جی میں منار پاکستان جانا چاہتا ہوں, تو آپ کیا کریں گے؟ منار پاکستان میں جتنے لوگ آئے ہوں گے, ارد گرد جتنی دکانیں ہوں گی, ارد گرد جتنی مارکیٹیں ہوں گی, آپ انہیں بند کروا دیں گے سیکیورٹی کے نام پہ؟ آپ نے موٹر وے پہ چلے جہاں پہ روکا ہے اسے فل پروف سیکیورٹی کہتی ہیں؟ کیوں روکا ہے؟ آپ نے سکھے کی میں کیوں روکا ہے؟ آپ نے بیرے میں جہاں پہ روکا کیوں روکا ہے؟ حکومت یہ جواز دے سکتی ہے. میں اس لیے آپ کو پوچھ لیتا ہوں کہ جی کہ دیکھیں ہم نے ذمہ داری لی تھی سیکیورٹی کی, ہم نے اپنے مطابق جو بہتر سمجھا ہم نے انتظامات کیے. اگر یہ موقف آتا ہے, اگر یہی موقف کے پی کے سے آ گیا, یہی موقف کسی اور صوبے سے آ گیا, تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر اس کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر وہ بات کیا کریں گے؟ وہ ایم پی اے, اگر آپ ابھی میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گے سر فوٹیج چلائیں, تو فوٹیج صبح سے چل رہی ہے. جی, پتہ صبح جس وقت وہ روانہ ہوئے سہیل خان افریدی, تو اگر ہم فوٹیج دکھائیں ابھی, تو آپ کو فوٹیج میں نظر آئے گا کہ وہ شخص جسے اسمبلی کے اندر وہاں کی سیکیورٹی نے دھکے دیے, دھکے دے کے گیٹ تک لے کے گئے ہیں, وہ شخص آپ کو ابھی اس فوٹیج میں نظر آ جائے گا.
کہ وہی شخص جو ہے 5ویں نمبر پر سہیل خان افریدی کے ساتھ کھڑا دعا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ شخص جو کھڑا دعا کر رہا ہے, بھیرا میں بھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں بھی موجود ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ وہ ویڈیو صبح سے گردش کر رہی ہیں, ہم سے پہلے حکومت کے سیکیورٹی اداروں کے پاس چلی جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر وہ اندر آ گیا تھا, اس کا طریقہ کار بھائی آپ ایم پی اے ہیں, وہ کہے جی میں ایم پی اے نہیں ہوں, اچھا آپ باہر چلے جائیں, یہ حصہ صرف ایم پی اے. ہاں, شفیع جان کو اور مینا افریدی کو کہیں جی کہ آپ خود ان کو باہر نکالیں. لیکن اس پہ اب ایکشن کس نے لینا ہے رانا صاحب؟ کسی نے نہیں لے یار, کون سا ایکشن یار؟ تارڑ صاحب میرے ہاتھ جڑے جائیں, تاری مہربانی جائیں. نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر سپیکر صاحب نے اس پہ ایکشن لینا ہے, کیونکہ وہ جو سیکیورٹی ہے وہ تو اسمبلی کی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ والی لڑائی یہ دیکھ رہے ہیں, یہ مینا افریدی سے لے کے جا رہا واپس, وہ کیا ٹھیک ہے. اب اس کو جو دھکے بھرے تھے ذرا اگر آپ وہ بھی دیکھ لیتے, یہ دیکھو, یہ دیکھیں, یہ وہ پہلے مینا افریدی خبر ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, یہ اب اس ایم پی او کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ثاقب رانا صاحب, میں ادھر سے, ثاقب صاحب کیا یہ جو اسمبلی کی سیکیورٹی ہے یہ پلی لے سکتی ہے؟ جی ہم جانتے ہی نہیں تھے, ہمیں نہیں پتا کہ جانتے نہیں تھے, جو لسٹ آئی تھی جانتے نہیں تھے, وہ گیٹ سے اندر آیا ہے, اس گیٹ سے اندر آیا ہے جس کیس پہ لسٹ ہے. اچھا ایک منٹ, میں واپس ران صاحب, ثاقب صاحب اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہی موقف آئے گا کہ جی کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا, ہمارا تو ایم پی نہیں تھا. نہیں, ایک تو وہ اسپیکر جو اسمبلی ہیں ان کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی اور سارے معاملات کے اس ایریا, اس احاطے کی ساری جو ہے وہ انہوں نے دیکھنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب جو چیف منسٹر آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں اور وہ عام بھی نہیں ہیں, وزراء ہیں, تو ان کی جانب سے لسٹ اور ساری چیزیں تو پرووائڈ کی گئی ہوں گی نا, یہ تو کوئی ایسی اچنبے کی بات ہی نہیں ہے. اور پھر جب اپوزیشن لیڈر اس جو نشست کو ہولڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں ان کو ریکویسٹ بھی بھیجی تھی, پہلے بتایا تھا کہ ہمارے گیسٹ جو ہے وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا آ رہے ہیں, تو اس کے بعد بجائے اس سے کہ سیکیورٹی والے ان کے ساتھ کوئی لائزون رکھتے کہ آپ کے کون کون سے گیسٹ آ رہے ہیں ہمیں بتا دیں, تاکہ ایسی کوئی سچویشن ہی نہ بنتی. تو اصل میں بات یہ ہے نا کہ بات پھر پنجاب حکومت پہ آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے چکری سے لے کر لاہور تک ایسی سچویشن کریٹ کیے رکھی ہے, تو اب کون مانے گا کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار. یہ غلطی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ایسا نہیں کر سکتے. اچھا, ملک احمد جو ہے نا, بڑے پولائٹ, بڑے نرم اور صحیح سیاسی آدمی ہیں, وہ رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں. یہ شرارت کس طرح ہوئی, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, انکوائری کرنی چاہیے. بالکل اس پہ انکوائری کرنی چاہیے, یہ ان کی اور میں گزارش کروں گا کہ وہ فوٹیج جس میں یہ دعا مانگ رہے ہیں نا سہیل افریدی چلنے سے پہلے, صبح والی, اگر وہ فوٹیج دکھائیں, ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دکھائی تھی, تو اس میں وہ نظر آ جائے گا کہ وہ یہ دیکھیں, یہی آدمی ہے جی, یہ بالکل کھڑا ہے شاہد خٹک کے ساتھ. تو اب مجھے بتائیں, یہ شاہد خٹک کے ساتھ کھڑے ہیں, یار ہے نظر, اسی ایم پی اے کو دھکے دیے, اسی کو وہاں پہ نکالا گیا. انہوں نے اسمبلی کی سیکیورٹی نے کہا ہمارے پاس نیٹ ہی نہیں تھا. چلے نہیں, میں کہہ رہا ہوں, مجھے تو لگ رہا ہے اسمبلی کی سیکیورٹی کے ہیڈ آپ ہیں, جتنی آپ طرفداری کر رہے ہیں. نہیں, میں تو وہ جواز بتا رہا ہوں کہ جو 2 دن بعد ہم نے پھر ڈسکس کرنے والا کہ میں آپ کو پہلے بتاؤں. نہیں بتا کے رہے آپ, تو دیکھیں میں نے پھر کہا کہ ہمیں اس ملک کے اندر ہم سب نے, ایک صحافی نے بھی اور ایک سیاستدان نے بھی, ایک عام شہری نے بھی, ہم نے نفرتیں ختم کرنی. بالکل ایسی ہے. اور نفرتیں پھیلانے والوں کو سمجھانا ہے کہ نفرتوں میں کچھ نہیں بھرا ہوگا, محبتوں کی طرف آئیں. دیکھیں تارڑ صاحب, یہ میرا وطن ہے نا, بالکل ایسی, میں نے اور آپ نے یہیں پہ رہنا ہے, ایسی ہے, ہم نے یہیں پہ جینا ہے, ہم یہیں پہ ہمارے بچوں نے, ہمارے تو کوئی ویزے بھی نہیں لگے, ہمارے ویزے لگنے بھی نہیں دینے انہوں نے, ہمارے میکسیمم عمرے کے لگتے ہیں, انشاءاللہ وہ جب تک زندگیاں لگتے رہیں گے. اور یہی دعا ہے کہ جنت البقیع ہمیں نصیب ہو. اس کے علاوہ تو ہماری آرزو بھی کچھ نہیں ہے, اور یہی ایک آرزو ہے کہ جس آرزو پہ میرا دم بھی نکلے تو اسی آرزو پہ نکلے. تو یہی ہے, تو لیکن یہ اچھا نہیں ہوا, ابھی کل کا دن ابھی بھی وقت ہے پنجاب گورنمنٹ کے پاس کہ محبت کا اور دوستی کا ہاتھ ابھی بھی بڑھایا جا سکتا ہے. جو جس ٹویٹ کا یا جس رویے کا ہمیں انتظار ہے وہ رویہ ابھی بھی اپنایا جا سکتا ہے, اور اگر یہ کر لیا جائے تو شاید اس دورے کی اگر ہائپ بہت زیادہ ہوگی تو وہ بہت کم صرف اس ایک چھوٹے سے عمل سے بھی حکومت کر سکتی ہے اگر سیاسی فیصلے کیے جائیں. ہم بریک لیں گے جی, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر چکی ہے, اور اس کا آغاز پنجاب سے کیا گیا ہے.
दूसरी जानिब ये जो समझा जा रहा था कि केपी से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया जाएगा या फिर भी केपी को रखा जाएगा कि जहाँ पर एक बाकायदा स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो हमें उरूज पर नज़र आएगी, तो उसमें बाकी जमातें जो ये समझती हैं कि इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए थे शामिल हो सकती हैं उस स्ट्रीट मूवमेंट को कैसा देखती हैं? दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मेरिट पे होते तो महंगाई और इस्तेहसाली निज़ाम ना होता। साथ बार बार सूबों के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि सूबे बनाए जाएं तो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर बनाए जाएं, यानी कि मौलाना साहब ये समझते हैं क्या कि सूबे बनने चाहिए लेकिन वो बुनियादें कुछ और हों जिस पर उनको बनाना चाहिए। इन तमाम सूरत हाल पर और JUI-FE इस वक्त क्या कोई मूवमेंट का आगाज़ कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असलम गौरी साहब, तर्जुमान हैं जमीयत उलमा इस्लाम FE के। असलम गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। सर पहले तो इस पे बात कर लेते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब आए हैं लेकिन पंजाब ने मतलब गवर्नमेंट ने उस तरह से वेलकम नहीं किया। इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं कि अगर एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में आता है तो क्या कोई काफ़िले को रोकना चाहिए, मुश्किलात खड़ी करनी चाहिए या आने दिया जाना चाहिए, भरपूर वेलकम करना चाहिए? पहली दफ़ा आए हैं वज़ीर आला बनने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका तारिक साहब। असल में बात यह है कि इससे पहले तो अली अमीन साहब भी आए थे ना, एक बड़े जुलूस के साथ आए थे, तो उस वक्त तो इन्होंने उनको आने दिया था, लेकिन लगता है कि वो शायद इनके मशवरे से आए थे और ये उनके मशवरे से नहीं है, तो ये अपनी पार्टी के मशवरे से आए हैं। और मैं समझता हूँ कि ज्यादती वाली बात है कि अगर एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में जाता है उसे मुकम्मल प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, उसको उसकी हैसियत मिलनी चाहिए। और एक ऐसा सूबा जो सूबा इस वक्त क्राइसिस का शिकार है, जहाँ की सूरत बहुत खराब है, 50% लोग सूबा छोड़ के भागे हुए हैं, अमन अमान की सूरत खराब है, ऐसा सूबा जहाँ की सूरत इतनी गड़बड़ हो और वहाँ का वज़ीर आला अगर आपके पास आएगा तो क्या कहना चाह रहे हैं? मज़ीद एहसास महरूमी बढ़ाना चाह रहे हैं या क्या हुकूमत चाहती क्या है? मैं एक बात पे बड़ा हैरान हूँ तारिक साहब कि हम ये देख रहे हैं कि हुकूमतें जो है मसाइल को हल करती हैं, हुकूमतें कूल डाउन करती है मामलात को, अपोजिशन जो तहरीक उठाती है कुछ, लेकिन मौजूदा हुकूमत डे वन से इनका रवैया ये है कि ये खुद अपना क्या कहते हैं ना, वो जो क्रिकेट के इस्लाह है कि जी वो लूज बाल देती है, ये खुद अपोजिशन को लूज बाल देती है कि आओ और कुछ करो। तो मैं समझता हूँ हुकूमत में वो सलाहियत नहीं है सबको साथ लेके चलने की, और हुकूमत को अपनी सलाहियतें ठीक करनी पड़ेगी। इस तरह से अगर अपोजिशन के साथ रवैया अख्तियार करेंगे या एक सूबे के साथ ये रवैया अख्तियार करेंगे तो मैं समझता हूँ इससे मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और मसाइल का हाल तो आपके सामने है कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि बाहर से कोई आपको लिफ्ट नहीं करा रहा, कोई आपको पूछ नहीं रहा, और आपको खुद PIA उन्हें पौने दामों फेंकनी पड़ी है, अपने लोगों को बांट दिए, बंदर बांट की, वो कहते हैं ना जी अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को, तो वो वाला सिलसिला किया है। अन्ना मुंडे रेवड़ियां मुरमुर अपने कार, सर वो है अन्ना मुंडे रेवड़ियां मुरमुर अपने कार अपने का। तो वो सूरत ये सर ये कि इस वक्त तो बाहर से लोगों का आना क्या है, यहाँ से लोग जा रहे हैं। कल ही मुझे किसी लोग कुछ मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा टेक्सटाइल मिलें इस वक्त पाकिस्तान में बंद हो गई। ये वो है मुआशी जो हमें कहते हैं ना कि मुआशी अशारिये और जी ऊपर जा रही है और फलां हो रहा है, ये हो रहा है। मुल्की हालात इतने बदतर और तकरगू होते जा रहे हैं। हुकूमत इन हालात में हुकूमत को चाहिए कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा करे, अमन व अमान हो, ताकि बाहर के लोग आए और यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। मुल्क उसी वक्त खड़ा होगा जब इन्वेस्टर बाहर से आएगा। अगर आप यहाँ से ही उन्हें पौने दामों अपने ही की चीजों बेच के और फिर आप समझते हैं मुल्क चलेगा, तो ये मुल्क ऐसे नहीं चलता। अगर घर का सामान बेचने से घर मजबूत होना होता तो ये तो फिर मैं समझता हूँ फिर मन तक बड़ी अजीबोगरीब है जी। अच्छा गौरी साहब, आज कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि असल लड़ाई पीपल्स पार्टी और नून लीग की चल रही है। एक तो हमें समझाएं वो क्या लड़ाई चल रही है, और दूसरा हर मिनिस्टर जो है वो एक ही बात कहता है, एक ही चीज़ होती है कि मुल्क की मौशियत अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। अच्छा वो किस तरह खड़ी होगी है? वाकई खड़ी होगी है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात है ही कोई नहीं। हम तो इस मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। तो ये वज़रा जो है ये किस बुनियाद पे ही सब कुछ कह रहे हैं? आपने तो अभी बड़ा खौफनाक इंकशाफ कर दिया है कि 200 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं और भी बहुत सी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। देखिए इसमें तो कुछ ऐसी, देखें पाकिस्तान में इस वक्त 2-3 चीजें चल रही है। मैं कहा करता हूँ अक्सर कि एक तो आपका जो है पाकिस्तान में होटलिंग का निज़ाम चल रहा है, दूसरा स्कूल चल रहा है और तीसरा हॉस्पिटल चल रहे हैं। और मजेदार काम यह है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हॉस्पिटल्स जो है वो उनको जो मेडिसिन सप्लाई करने वाली कंपनियां भी बंद होकर पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं।
اور میری اطلاع کے مطابق 2 بڑی کمپنیاں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام میں, تو وہ 2 بڑی کمپنیاں اپنا سسٹم پورا یہاں کا اپنا کلوز کر کے ملک سے باہر چلی گئی ہیں. اس طرح کچھ میرا خیال شاید. اچھا غوری صاحب, اس پہ وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی کمپنیز جا رہی ہیں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ملکی سطح پہ نہیں, ریجن کی سطح پہ ہوتے ہیں. آپ باقی ریجن کو دیکھیں, وہ اس ریجن سے ہی آؤٹ ہونا چاہ رہے ہیں. وہ اس کی یہ انہوں نے منطق دی ہے, جواز یہ پیش کیا ہے. بس پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی والا جو کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے وہ کیا ہے, وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا آپ سے ذرا تھوڑا سا. اصل میں اندر خانہ تو بہت سی چیزیں ایسے چلتی ہے نا, جیسے پلوشہ والا ایک کھیل ہوا ہے تو کہیں غصہ کہیں اور ہوتا ہے, نکلتا ہے کہیں اور ہے. اور میڈم نے جو کچھ پچھلے دنوں کمیٹی کے اجلاس میں ہوا ہے, تو اس طرح کی معاملات ہیں. ابھی تک میرے علم کے مطابق کوئی 1 ہفتے سے وفاقی گورنمنٹ کو سندھ گورنمنٹ نے کوئی آئی جیز کے نام بھیجے ہوئے ہیں جن پہ وہ اپنا کنفرم نہیں کر رہی, اپنی مرضی کا آئی جی سندھ میں لگانا چاہ رہے ہیں. تو معاملات تو ہیں, اندر کھچڑی تو اندر پک رہی ہے, کیونکہ مسلم لیگ کی عادت ہے کہ جیسے یہ اپنا فگر پورا کرتی جائے گی اسمبلی میں, ویسے ویسے یہ سب کو چھوڑتی جائے گی. تو یہ ایک مزاج ہے. دوسرا یہ کہ ان کو بالکل آرٹیفیشل طور پہ ان دونوں کو اکٹھا کیا ہے. ان کے اندر تو چیز نہیں ہے کہ کسی ایک ایجنڈے پہ دونوں اکٹھے ہو جائیں, تو وہاں مجبوریوں میں ہو جاتے ہیں, محرومیوں میں ہو جاتے ہیں. اور لیکن جب اس طرح کا مزے لینے کا ٹائم ہو اس وقت یہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ غوری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اسپیکر جو ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے, انہوں نے ایک لیٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر کو فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجا ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امن جرگہ تھا 2025 کا, اس میں متفقہ طور پر کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں کہ خیبر پختونخوا میں جو وہاں پہ دہشت گردی ہے اس پر قابو پانے کے لیے کیا میکانزم طے کیا جائے. اس میں وہ اس میں لیٹر میں یہ لکھا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کو درپیش جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کا حل آپریشن تک محدود نہیں ہے, بلکہ جامع مشاورت, سیاسی ہم آہنگی اور عوامی اعتماد کے ذریعے ہی دیرپا امن ممکن ہے. تو اس میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آپ کی جماعت بھی شامل تھی, تو اس ایکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جب تک پولیٹیکل لوگ اس میں انوالو نہیں ہوں گے اور وہ جا کے اپنے عوام کو جو ہے اصل چیز سے دیکھیں جی, دہشت گردوں کا مقابلہ فورسز تو ہماری بڑے عرصے سے کر رہی ہیں. جب تک مقامی عوام کو آپ ان کے سامنے نہیں کھڑا کریں گے اس وقت تک صورتحال نہیں ہوگی. یہاں عوام جو ہے وہ مقامی عوام پس رہے ہیں دہشت گردوں اور حکومت کے درمیان میں جو وہاں پر لڑائی چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کا اشارہ اسی طرف ہے کہ عوام کا مورال بند کیا جائے اور سیاسی جماعتوں کو اس میں اعتماد ملے, تاکہ عوام کو کھڑا کیا جائے. وہاں کے لوگ بہتر ہے طور پہ دہشت گردوں سے نمٹ سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ سب مایوس ہو گئے ہیں, گورنمنٹ کے آپریشن سے مایوس ہو گئے ہیں, لوگ گھر پر چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں اسلام آباد کی آبادی کتنی ہو گئی ہے, اور پورے ملک میں پراپرٹی کی قیمتیں گر رہی ہیں, لیکن اسلام آباد کی پالیسی کی وجہ یہ ہے کہ غوری صاحب آپ نے جو ابھی چیزیں جن کی نشاندہی کی, سرکاری اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کی آپ نے بات کی, آپ نے 200 ٹیکسٹائل ملز کی بات کی. سر جس وقت پی ڈی ایم وجود میں آئی تھی, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جب آپ لوگ تحریک لے کر نکلے تھے, مولانا صاحب اس کے سربراہ تھے, زیادہ برے حالات تھے, یا میاں محمد شہباز شریف جو اب کے وزیر اعظم ہیں آج زیادہ برے حالات ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اس وقت بھی اچھے نہیں تھے اور آج کے حالات بھی اسی کا تسلسل ہے, ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے. کوئی ایسی پالیسیاں نہیں دی. اگر عمران کی حکومت گئی ہے تو اس میں بعد ایسی پالیسیاں دی. یہ تو پہلے ٹھیک ہے کہا گیا ہے جی ہم ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, ہم نے اس کو بچانا ہے, لیکن ابھی تک ہمیں دیکھیں نا 16 ماہ کی اس حکومت کے بعد بھی اب مزید 1 سال سے اوپر حکومت ہو گئی ہے, 1.5-2 سال ہونے والے ہیں. تو انہوں نے کوئی ایسی پالیسی تو قوم کو نہیں دی, سوائے اس کے کہ آپ نے ٹیکسز عوام پہ بڑھاتے جاؤ, عوام کے اوپر دباؤ بڑھاؤ. آپ کی جناب ایکسپورٹ بھی کم ہو گئی ہے, آپ کی ایگریکلچر کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے. جب تک ایگریکلچر نہیں ہوگا تو آپ کا تو پورا بیس ہی ایگریکلچر پہ کرتا ہے. ایگریکلچر اگر مضبوط ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ کاٹن کی ہوتی ہے, ایکسپورٹ آپ کی چاول کی اور رائس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے, تو ان فصلوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, ایگریکلچر کی طرف توجہ نہیں ہے. جو چیز آپ کو کچھ دے سکتی ہے اس میں نہیں ہے. بس باہر سے قرضہ لے آؤ, ان کی شرائط پوری کرتے رہو, وہ جو بھی کہتے ہیں اس کے مانتے جاؤ, اور اس کے بعد وہاں سے قرضہ لے اور قرضہ تو آگے جا کے آپ نے اور مجھے دینا ہے. یہ لوگ پاکستان. اچھا اسلام غوری صاحب بڑے متحرک ہیں آج کل. فواد چودھری صاحب مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں, ایک مسارتی فارمولہ لے کر آئے ہیں. کیا مولانا صاحب سے رابطہ ہوا ہے؟ اور مولانا صاحب سے اگر رابطہ نہیں ہوا یا ہوتا ہے رابطہ,
تو مولانا صاحب اس میں اپنا کوئی کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے یہ رانا صاحب بات سیدھی سی ہے کہ فواد چوہدری صاحب پہلے بھی ایک دفعہ ملے تھے کافی عرصہ پہلے مولانا صاحب سے، میں بھی اس میٹنگ میں تھا، اور لیکن بات سیدھی سی ہے، یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں، 26ویں ترمیم کے فوراً بعد کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت بھی یہ پیغام لے کے آئے تھے خان صاحب کا بقول ان کے. تو بات یہ ہے کہ معاملات یہاں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کس طرف جا رہی ہے، پی ٹی آئی کا رویہ کس طرف جو قیادت اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، مسائل تو وہاں پر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ آپس میں مذاکرات، ہم بالکل تیار ہیں، پورا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ہمیں اختیار تو دے. اگر پی ٹی آئی اختیار دے گی یا وہ حکومت کہے گی کہ آپ بیچ میں پڑے تو ہم بچائیں گے نا بیچ میں. تو الحمدللہ ہم مولانا صاحب اس کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ہم ملک کے لیے اور ملک کے اندر ہم ملک کی حالات کے لیے، عوام کے لیے ہم کوئی بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو کہا کہ افغانستان میں بھی ہم نے کردار ادا کیا تھا اور آج بھی ہم وہاں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ملک کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے ہم کریں گے جی، ہم تو ہمارا ملک ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے جی. بالکل ٹھیک ہے غوری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں پروگرام میں کیا. یہاں پر ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. 27ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے جو بدلا ہوا نظام انصاف ہے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. اس کا باقاعدہ اب آغاز ہونے جا رہا ہے. پہلے مرحلے میں مختلف ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں ان کو دوسری ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کے حوالے سے کیا لائے عمل بنایا گیا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اب ہونے کیا جا رہا ہے، ثاقب صاحب بتائیے گا آپ کس طرح سے یہ ٹرانسفرز ہوں گے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا فیصلے ابھی تک کر لیے گئے؟ 27ویں آئینی ترمیم میں سب سے اہم بہت ساری اس میں آئینی ترامیم تھی، لیکن اہم ترامیم میں ایک یہ تھی کہ جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کی مرضی کے بغیر ان کو کسی بھی دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکے گا. تو جب سے یہ ترمیم ہوئی تھی تب سے یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ ان ججز کو کب ٹرانسفر کیا جائے گا، اور خاص طور پر اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ججز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز ہیں جنہوں نے پہلے خطوط بھی لکھے، پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواستیں بھی دائر کی، خود چل کر وہاں پر گئے، پھر 27ویں آئینی ترمیم کو بھی چیلنج کیا. تو وہ ٹرانسفر ہونے والوں میں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی آئندہ 2 سے 3 روز قبل، جس میٹنگ میں جو چیزیں طے ہوئیں وہ تو طے ہو گئی، لیکن وہاں پہ انفارملی کوئی ڈسکشن ہوئی جہاں پہ جو کیونکہ اس میں پروسیجر یہ ہونا ہے کہ جس جج کو بھیجا جا رہا ہے، فار ایگزامپل اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی جج کو بلوچستان ہائی کورٹ بھیجا جا رہا ہے تو دونوں چیف جسٹسز جو ہے ان کی کنسنٹ چاہیے ہوگی، پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی کنسنٹ چاہیے ہوگی، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں اس کو بھیجے گی. تو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ابتدائی طور پر اس حوالے سے یہ مشاورت ہوئی ہے، اور لاہور، اسلام آباد اور بلوچستان ان 3 ہائی کورٹس کے ججز کی ممکنہ طور پر آئندہ جنوری میں جو اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں اس میں ٹرانسفر کے معاملات جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے، اور ان کو اب کس کس جج کو ٹرانسفر کیا جائے گا وہ نام ابھی تک سامنے نہیں آئے. لیکن جو اجلاس ہے، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دے دیا گیا ہے، وہ اب اس میں پروسیجر کرے گا، منظوری دے گا، اور وہ جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے وہ ہو سکے گی. لیکن اب وہ مرحلہ آن پہنچا ہے، اور اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ اب کوئی بھی جج ایک ہائی کورٹ میں مستقل بنیادوں پر نہیں رہ سکے گا. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے قبل جب ججز آتے تھے تو یہیں سے ریٹائر ہو کے گھر جاتے تھے، اب یہاں کے ججز بلوچستان، سندھ، پشاور، لاہور مختلف جگہوں پہ آئیں گے. اسی طرح ان ہائی کورٹس کے ججز بھی ان کی روٹیشن جو ہے وہ ہوتی رہے گی. اچھا، اس میں ثاقب صاحب ایک چیز کہ جب مختلف جگہوں سے ججز یہاں پر آ رہے ہوں گے، ویسے تو سپریم کورٹ میں بھی چلیں مختلف جگہوں سے آتے ہیں، لیکن کئی علاقائی معاملات ہوتے ہیں، وکلا کی لینگویج ہوتی ہے، علاقے کو سمجھ کے کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جج کے لیے ہر اینگل سے کسی بھی معاملے کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر اس طرح سے ٹرانسفرز ہوں گی، آپ کو لگتا ہے کہ فیصلوں کو سمجھنے میں، معاملات کو سمجھنے میں اور فیصلہ کرنے میں ججز کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں؟ اصل میں بظاہر جو معاملہ ہے جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں، یہ سوال ہر کسی کا تھا اور ہر کسی کا ہے، لیکن یہ آپ انفارچونیٹلی کہیں یا جو بھی اس کو آپ نام دیں،
اس کے پیچھے وزڈم اگر آپ کہیں کہ وزڈم ہے، کوئی وزڈم کم ہے اور اس میں زیادہ وہ ججز جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کو دوسری ہائی کورٹس میں بھیجنا یا ان کی جانب سے بڑے سخت فیصلے آتے رہے ہیں، ریمارکس آبزرویشنز آتی رہی ہیں، تو ان ججز کو بھیجنا جو ہے وہ مقصود ہے۔ اس میں یہ وزڈم بظاہر کم نظر آتا ہے کہ ان کو لینگویج وائز یا انہوں نے یہاں پہ سرو کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس سے قبل بھی جب ٹرانسفر ہوئی تھی اس میں بھی یہ چیز بہت کم ہمیں نظر آ رہی تھی، لیکن کیونکہ وہ جو ججز جن کو انڈیپینڈنٹ ججز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے پیچھے وزڈم وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رحان صاحب، مذاکرات کی اگر ہم بات کریں، مذاکرات کے آپ کو امکانات کیا نظر آ رہے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بھی چلیں شامل کر لیں، وہ بھی ایک بڑی پارٹی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہماری کوئی شرائط ہی نہیں ہے جو ادھر سے بیان آ رہا ہے۔ مجھے نا بڑی حیران کی ہوئی ہے، ہم نے شارٹ سنا نا ابھی اختیار ولی صاحب کا، انہوں نے کہا جی کہ 10 روز میں 3 دفعہ منتیں کی ہیں۔ اگر اختیار ولی صاحب درست کہہ رہے ہیں اور برسٹر گوہر صاحب کی اتنی بات میاں شباشی صاحب مان لیتے ہیں اور اپنی کابینہ کے اجلاس میں وہ دعوت دیتے ہیں، تو پھر برسٹر گوہر صاحب نے تو لازمی بات ہے کئی دفعہ لکھ کر بھی دیا ہے، درخواست بھی کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی نامزد کر دیں۔ انہوں نے اور بھی بہت سی چیزیں کی ہیں اور بیچاروں نے تو ملاقات کی بھی درخواست بے انتہا دفعہ کی ہے، وہ تو عام سی درخواست تھی، وہ نہیں مانی گئی، اور یہ ایک مذاکرات کی درخواست مانی گئی۔ مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے بیرسٹر گوہر نے اس کی تردید کیا، انہوں نے کہا پورے سال میں میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اچھا، مجھے ایک بھی رابطہ ہوا ہوتا تو ہم میڈیا میں بیٹھے ہیں، یہ بات 1 منٹ سے پہلے آتی، وہ سپیکر کو ضرور جتنی دفعہ ملے ہیں اتنی دفعہ خبر بھی آئی ہے، اس کی تصاویر بھی آئی ہیں۔ مذاکرات تحریک کے تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ 24 گھنٹوں میں فیصلہ ہونا چاہیے، آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اچھا، آپ کو یہ میں بریک، چونکہ 24 گھنٹے میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک تو وزیر اعظم صاحب مصروف ہیں، ہمارے پاکستان میں ایک انتہائی اہم ترین شخصیت آئی ہوئی ہیں اور ہمارے لیے اعزاز کی بات بھی ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں فیصلہ ہونا ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو اس میٹنگ کے بعد پیغام دیا جائے گا کہ آپ آئیے، آپ آ کر ان ٹی او آرز پر ایک ٹی او آرز بنا لیتے ہیں اور بنا کر اس پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، آج آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم پابند ہیں، اپوزیشن ہے، ہم پابند ہیں ان فیصلوں کے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کرے گی، یہ واضح کہہ دیا گیا۔ مثلا وہ تمام جو کنفیوژنز تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ اب 24 گھنٹوں میں یا تو مذاکرات کے دور کا فیصلہ ہوگا اور کہا یہی جائے گا۔ میں آپ کو وقت سے پہلے بتاتا ہوں، اگر مذاکرات ہوئے، کامیاب ہوئے، اگر مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کے چانس ہے، اگر عمل شروع ہو گیا تو پھر وہ عمل جو ہے وہ سپیکر کے ذریعے شروع ہوگا۔ لیکن جو آج کے حالات اگر ہم دیکھیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ جو ہوا ہے، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ مذاکرات کے راستے دور دور تک بند ہیں۔ اچھا، اور لیکن اگر دیکھیں میاں شباشی صاحب کی گفتگو کو اور کچھ اور لوگوں کی گفتگو کو سنیں اور موجودہ ملکی حالات کو دیکھیں تو پھر مذاکرات کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بھی ہونا نا، یس یا نو، اس کا فیصلہ۔ اچھا، لیکن رحان صاحب، ان مذاکرات کے اندر جس چیز کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، جس کی مذمت کی، وہ جو اکاؤنٹس ہیں ادھر سے جو پوسٹ ہو رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کو خود انڈرسٹینڈ آپ کے اندر کی خبر دے دوں؟ جی، پی ٹی آئی نے آج ان اکاؤنٹس چلانے والوں کو سخت ترین سرزنش کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو ڈیلیٹ ہوئی ہیں نا چیزیں، جی، اور جو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آفیشلی مذمت بھی آ رہی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، تو یہ کچھ لوگ جو شرارتی تھے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے اس ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، بالکل ایسے ہی، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو اور کسی کی بھی ایما پہ ہو، ان کو بڑا سخت ترین پیغام دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں آپ کو ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، اگر آئیں گی تو پھر چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی جماعت، جو ملک دشمنی کے اوپر آئے گا، اس کے لیے کوئی اس ملک میں جگہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی، یہ ملک سب سے پہلے ہے اور اس ملک کا وقار اور اس ملک کے قومی ہیروز جو ہے وہ ہمیں بہت عزیز۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور جس طرح سے برطانیہ سے یہ درخواست کی گئی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں کہ آپ کی سرزمین کے اوپر اس طرح سے کس طرح آپ یہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، یہ بیانات دہشت گردانہ آ سکتے ہیں، یہ کس طرح سے دھمکیاں ہو سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ
شاید وہاں پر بھی اس پہ کاروائی ہو گئی ہو. ہاں ڈیمارش تو کر دیا تھا آج, اور اس کے بعد اور ہونی بھی چاہیے, بہت زیادہ ضروری ہے. جی ثاقب صاحب کامنٹ کر لیجئے. اس میں جو برطانوی جو ہائی کمیشن ہے اس کی جانب سے طلب کیا گیا تھا, تو ان کا جواب آیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی غیر ملکی کو اس طرح کا معاملہ ہو تو متعلقہ مواد جو ہے وہاں کی مقامی پولیس کو مہیا کیا جائے, تو وہ اس کی تحقیقات کریں گے, اور تحقیقات کے بعد وہ دیکھیں گے اگر مواد کافی ہے تو وہ فوجداری کارروائی جو ہے وہ اس کے خلاف کریں گے. جو جواب ہے ان کی جانب سے یہ آیا ہے کہ وہ مواد کو دیکھ کر جو ہے وہ اس حوالے سے کارروائی ممکنہ طور پر کر سکتے ہیں. لیگل سی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی کہ ہمارا ایک لیگل طریقہ کار ہے, اور اس کو ذرا کیونکہ ایک ریاست کی طرف سے دوسری ریاست کو کہا جا رہا ہے تو ان کو بھی اس کو سیریسلی دیکھنا بھی چاہیے ہے. اچھا رحان صاحب, یہ تو مذاکرات کا معاملہ ہو گیا, سہیل آفریدی آئے ہیں, کوئی اور بھی لاہور کا رخ کر سکتا ہے, کوئی اور سیاسی پارٹی, کوئی اور سیاسی شخصیت؟ سیاسی شخصیت نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو اگلے مہینے پھر سہیلان آفریدی آ رہے ہیں. اچھا, وہ ماہانہ آیا کریں گے؟ ماہانہ بالکل آئیں گے. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں. جی. تحریک تحفظ آئین پاکستان جی اپنا اگلا اجلاس لاہور میں رکھنے لگی ہے. ٹھیک ہے. لاہور اب جو ہے مرکز سیاست, مرکز تحریک, آپ اسے کوئی نام بھی دے لیں, وہ بننے جا رہے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب یہاں پہ آتے رہتے ہیں, یہاں پر بلاول بھٹو صاحب کا گھر ہے, وہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں. اب جو ہے تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ اپنی ساری جو توجہ ہے وہ پنجاب پر لگانے لگے. اچھا, میرا جو ذاتی خیال ہے اور کچھ انفارمیشن ہے, وہ پنجاب کے اندر ان کو ٹف ٹائم دے کر پنجاب کے اندر ان کو الجھانا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں تھوڑی سی سیاست جو ہے وہ اس طرف جائے. جس طرح آج ایک دن کے لیے نہیں آئے, دیکھیں علی امین گنڈا پور ایک دن کے لیے آئے, یہ 3 دن کے لیے آئے ہیں. اور ابھی تک دیکھیں اس وقت تک جب تک ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے, سہیل خان آفریدی بڑے ٹھنڈے ہیں. مثلا ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے, جیسا بھی ہوا ہے, کسی جگہ ان کی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں ہوئی. وہ کر سکتے تھے, یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا. وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے, ان کے راستے کو روکا گیا, وہ بڑے طریقے کے ساتھ سارا کچھ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو, ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.